औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जो कि मौजूदा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के भी सरबराह तस्लीम किए गए हैं, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अब कराची में धरने दिए जाएंगे। और कराची में इजराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम उस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कराची में धरनों का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को वाज़ेह तौर पर यह बात पता होनी चाहिए कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम फे के हवाले से बात कर ली जाए तो उसका कराची में स्टेक उतना बड़ा है नहीं, या फिर अगर सिंध में मुख्तलिफ इलाकों, गोठों, गाँव की बात कर ली जाए तो वहां पर भी जमीयत उलमा इस्लाम फे का वो स्टेक मौजूद नहीं है जिसके बलबूते पर एक पूरे शहर के अंदर धरने दिए जाएं। पीडीएम की अगर मैं बात करूं तो सानह मच और उसके बाद जो पाकिस्तान में सूरत हाल रही, उसके बाद पीडीएम के जितने ये सर्कस लगे हुए थे उन्होंने दम तोड़ दिया है। कहीं ना कहीं हुकूमती ऐवानों से यह आवाज उठ रही है पीडीएम की मौजूदा सूरत हाल को देखकर कि जनाबे वाला इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स पहले दिए जा रहे थे और जो स्टेटमेंट्स अब दिए जा रहे हैं, दोनों का मवाजना कर लिया जाए तो वाज़ेह तौर पर दिखाई देगा कि पहले सख्ती थी, अब जरा सी नरमी दिखाई देती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा वफाकी हुकूमत की बात कर ली जाए तो एक बार फिर महंगाई का बोझ अवाम पर डालने की तैयारी की जा रही है। पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया जाएगा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के मुत्तादिद रहनुमाओं से यह सवाल कर चुका हूं कि जनाबे वाला, अगर मुल्क में करप्शन नहीं है, मुल्क में बदहाली नहीं है, मुल्क में मईशत की बेहतरी है, तो आज ये अवाम क्यों रुल रहे हैं? तो मेरा जवाब होता है गंदुम, तो उनका मेरा सवाल होता है गंदुम, तो उनका जवाब आता है चना। क्यों? क्योंकि वो पलटकर मुझे ये जवाब देंगे कि जनाबे वाला, इमरान खान साहब की नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता और इमरान खान साहब जो हैं वो पारसा हैं, उन पे करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, वो ईमानदार शख्सियत हैं। अगर सही मानों में कॉल ऑफ फेल के ऊपर नजर डाल ली जाए तो इमरान अहमद खान नियाजी साहब ये वही लीडर हैं जो कि इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, माजी में अपोजिशन में मौजूद थे। तब इन्होंने ये बात कही थी कि अगर मुल्क में महंगाई हो जाए, मुल्क में टैक्सेस की भरमार हो जाए, मुल्क में अगर अवाम के ऊपर हुक्मरानों की जानिब से बोझ बढ़ा दिया जाए तो हुक्मरान चोर होता है। ये बात खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी ने तब कही थी जब वो कंटेनर पर बराजमान थे। यानी आज अगर अवाम पर बोझ पड़ गया है तो क्या इमरान खान साहब चोर हैं? अगर आज अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं तो क्या इमरान खान साहब चोर हैं? अगर आज पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ने जा रही हैं तो क्या इमरान खान साहब चोर हैं? अगर गैस की कीमतों में दोबारा इजाफे की तजवीज अब से कुछ दिनों में दे दी जाएगी तो क्या इमरान खान साहब चोर हैं? अगर वो ये बात तस्लीम करते हैं तो वाज़ेह है कि इमरान खान साहब के ऊपर भी अगर मुस्तकबिल करीब में देख लिया जाए तो हो सकता है करप्शन के कुछ चार्जेस लग सकते हैं। और इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था कि अगला आने वाला जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब को जेल भेज देगा। और अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, वजीर आजम इमरान खान साहब फरमाते हैं पुराने निजाम से नाजायज फायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं आने देते, हमारी जंग पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और कानून की अमलदारी के लिए है। इमरान खान साहब, पहली बात तो यह कि जितनी बात इस पे की गई है, चाहे नाजायज की हो या जायज की हो, फायदा तो आपके वज़रा भी बहुत उठा रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब मुस्ताफी हो गए और उसके बाद अब एक खास लॉबी जो है वो सरगर्म दिखाई देती है कि किसी तरह नदीम अफजल चंद साहब का इस्तीफा कबूल ना किया जाए। उन तमाम वज़रा के अंदर शीरी मजारी साहिबा, फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब और जुल्फी बुखारी साहब शामिल हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब पे दबाव डालना शुरू कर दिया है कि किसी तरह नदीम अफजल चंद साहब को दोबारा वफाकी काबीना में रखने के लिए वो अपने सर धड़ की बाजी तक लगा दें। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ जनाब हयात खान साहब। बहुत शुक्रिया हयात भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि सीनियर एनालिस्ट ताहिर रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है मीर समद ब्रोई साहब ने। बहुत शुक्रिया समद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया।
समद भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। पीडीएम के ऊपर आज ज्यादा बात हो जाए सर, क्या वजह है सर? इतना शोर मचा लिया, इतने जलसे कर लिए, पूरा आसमान सर पे उठा लिया और अब एकदम खामोश होके बैठ गए सर, क्यों सर? कोई डील मिल गई है या फिर कहीं से खामोश होने की जो है वो तलकीन की गई है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अली भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है या ऐसा कौन सा परेशानी है जो कि शायद मीडिया को नज़र नहीं आता या मीडिया के दोस्तों को नज़र नहीं आता पीडीएम के हवाले से। देखिए, बुनियादी बात यह है कि अगर पीडीएम के हम सिर्फ इसी हफ्ते के इवेंट्स देखते हैं, शोर शराबे की बात या चुप होने की बात को आप छोड़ें, आपको मालाकंड का रैली दिखाई देना चाहिए जो कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में हुआ और सारी की सारी पीडीएम की क़यादत वहाँ मौजूद था। अच्छा। मैं समझता हूँ केपीए की तारीख का एक सबसे बड़ा रैली था। ठीक है, वो अलग बात है, कवरेज नहीं दे सकते हैं क्योंकि ब्लैकआउट है और कितनी पाबंदियां हैं। अब क्या चाह रहे हैं, मैं बुलेटिन कर लूं वहां से? नहीं, देखें बात ये है कि नहीं हो सका ना, मैं अभी कह रहा हूँ क्या नहीं हो सका? उस रैली को कोई कवरेज नहीं मिला। किसने कहा? मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, आपके कहने से क्या होता है सर? मैं मीडिया में बैठा हुआ हूँ, मुझे 7 साल हो गए सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कवरेज मिली होती तो आप ये नहीं कहते कि साने मच के बाद कोई प्रोग्राम नहीं हो। सर मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा पीडीएम की तहरीक के अंदर वो जान अब बाकी नहीं रही जो साने हैं मच से पहले। मैं वही बता रहा हूँ ना जी, नहीं रहती, उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं होता। अच्छा, एक रैली हुआ जी और जिसमें सारे के सारे क़यादत मौजूद थी। अच्छा, और एक कल लोरलाई में कोयटा में जलसा हुआ। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर 2 इवेंट्स हुए हैं। जी जी, तो आप कैसे कह सकते उसको जान नहीं रही? अच्छा। जान था तो प्रोग्राम कर रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात देखे, डील या ढील जी। या किसी की बात की, अच्छा, हमने एक ही बात की है जी, पीडीएम ने। अच्छा, सारे पाकिस्तान के मैं समझता हूं तमाम पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग बैठकर इस बात पे मुत्तफिक है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामान को बाइख्तियार होना चाहिए। इन पॉइंट से पीछे पीडीएम न कल हटा था, न आज हटाए, न कल हटेगा। माजी में ये तीनों चीजें थी? माजी में जी, मैं समझता हूं माजी में काफी चीजें थी। अच्छा, अगर पूरी ये चीजें तीन नहीं चीजें थी, थी, पूरी चीजें नहीं हो सकते, लेकिन काफी ऐसा चीजों पे बाद में बात करेंगे। मुझे ये बताते हैं, ये 3 चीजें जो आपने खास तौर पे पॉइंट आउट की हैं, ये तीनों चीजें आपके दौर में मौजूद थी? मैं समझता हूं मुशर्रफ के जाने के बाद से लेकर अच्छा 2018 तक जी, इस मुल्क के अंदर एक आजाद इलेक्शन कमीशन रहा, आजाद पार्लियामान रहा, अच्छा, आजाद पार्लियामानी निजाम रहा जी। इस मुल्क के अंदर कोई भी सियासी कैदी मौजूद नहीं था उस दौर में। अच्छा, खासतौर पे 2008 से लेकर 2013 तक। जी जी, उसके बाद तो शुरुआत हो चुका था कि इंजीनियरिंग करने का, लोगों को बंद करने का, नेब के जरिए गठजोड़ करने का, वो सारे मामला चल रहे थे। लेकिन 2008 से लेकर 2013 तक एक खाका पेश किया गया कि एक जमहूरी निजाम को किस तरह से होना चाहिए। अच्छा, कमजोरियां थी, परेशानियां थी, लेकिन हम ये नहीं कह रहे थे कि हमें ये माजी में मिले हैं। अच्छा, हम ये कह रहे थे हम ठीक करना चाहते हैं, हम करना चाह रहे हैं। लीडर को मौजूदा चीफ जस्टिस इंतखाबात लड़वा के प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा देता है और आप लोग कहते हैं जमहूरी निजाम था। किसको? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, आपके बड़े करीबी इत्तेहादियों में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने नहीं बैठाया सर। पीएलडी 2000 जफर अली शाह वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस है, मैं आपको दिखा रहा हूं, कन्विक्टेड है। उस केस में 14 साल की नाअहली है, 21 साल की कैद है। किसने किया था? 5 करोड़ की। बरी किसने किया था? सर एनआरओ दिया था, एनआरओ के बाद वो केस जिंदा है। देखो, मैं सुप्रीम कोर्ट में जिंदा है ना सर। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तर्जुमान नहीं हूं, मैं आपसे जवाब दूं। सर मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, आप जो बात कर रहे हैं मैं आपको उस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। अगर उस जमाने में नवाज शरीफ को कोर्ट ने नाअहल किया था, जी जी, उसी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान उसको अहल करके वापस लेकर आए। अच्छा, तो आप कहते हो कि कोर्ट गलत था? नहीं, मैं क्यों बोल दूं सर? इस वक्त मतलब ये है ना कि अगर आप जो बात कर रहे हैं कि आइन की बालादस्ती थी, कानून की बालादस्ती थी, सर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के हवाले से आपके ही कुछ लीडरान बोला करते थे कि वो जुडिशियल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सर देखिए, बात ये है, हम किसी फर्द वाहिद के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे थे। अच्छा, हमारा जद्दोजहद था जुडिशरी की बहाली के लिए। उसके अंदर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उस टाइम का चीफ थे। अगर वो वापस आए अपने चेयर पे, उन्होंने जो फैसले दिए वो उनका जाती फैल था, लेकिन चीफ जस्टिस का जाती फेल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी चुप रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत अब मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, माइक लगा मेरे। कभी भी अदलिया के दरमियान नहीं आया। अच्छा, जो इदारा कानून के अंदर, आइन के अंदर बाइख्तियार था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको उसी इख्तियार के साथ चलने का हुक्म दिया। अच्छा, कि आप उस पर चले, हम आपके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। जी, जहां जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कह ही रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के पीपल्स पार्टी वालों ने मियां साहब पे केसेस बनाए, मियां साहब ने पीपल्स पार्टी पे बनाए। सर हमने कहा सियासी इंतकाम तो चलता रहा ना। मिसाक जमहूरियत क्या था? मिसाक जमहूरियत था, बिल्कुल था। उसे मिसाक जमहूरियत ही कहते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उसको चार्टर ऑफ करप्शन कहते हैं। देखिए, कुछ भी कह दें, अच्छा, वो उनका माइंडसेट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान जो मिसाक जमहूरियत हुआ, जी जी,
गुज़िश्ता अपनी गलतियों को सामने रखकर यह फैसला किया गया कि आइंदा अच्छा ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिसमें तीसरी कुव्वत को इस मुल्क के अंदर मुदाखलत का मौका मिले। आसान अल्फाज में बता देना सर, तुम मुझे नहीं छेड़ना, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। देखो, उसको आप कुछ भी कह देना, अलग बात है। अच्छा, मैं और आप बैठे हुए जी, अगर मैं और आप एक बात को करते हैं जिसकी वजह से तीसरे बंदे को फायदा मिलता है जी, तो मैं और आप ये तय करते हैं कि भाई हम इस पॉइंट पे एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कि मुल्क का नुकसान है। ठीक है, आइन टूट जाता है। आप मुझे बताओ, जिस मुल्क की आइन को तोड़ के उसके ऊपर हुक्मरानी की जाए, क्या उस मुल्क के अंदर इंसाफ होगा? अच्छा, तो क्या हुआ है? सिर्फ इसी बात पे आइन को बचाने के लिए मीसा के जमहूरियत हुआ था जी। मीसा के जमहूरियत का बुनियादी फलसफा यही था कि जो कुछ हुआ माजी में, आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर एक सेक्टर खड़े होकर तकरीर करते हैं, उसकी बुनियादी वजह मीसा की जमहूरियत है। अच्छा, हमने अपनी माजी की तलखियों को, अपनी माजी की गलतियों को भुलाकर एक दूसरे के साथ इत्तेहाद किए। सही है। और हम आने वाले वक्तों में लोगों को बताना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, तो अब किसी को छोड़ भी नहीं सकते। चले ठीक है, इसका जवाब ले लेते। ताहिर रिजवी साहब, जनाब वाला कुछ बताना पसंद करेंगे? सर, हुकूमती जमात से ये बात होगी, पहले ऑपोजिशन पे बता दें जरा। पीडीएम के हवाले से जो चीजें खुली थी, जो लोग एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे थे, जो हुकूमत से परेशान है, क्या लगता है सर पूरी हो पाएंगी? पहले तो मैं बरोई साहब की बात का जवाब दूं कि रैली पता नहीं चल रही है। रैली मतलब ये तो फिर वही बात हो गई कि मतलब एक राई को ना पहाड़ बना के दिखाया जाए। रैली तो रैली होती है ना जी। एसोसिएशन, छोटी छोटी एसोसिएशन रैली निकाल देती हैं। आपने दावे किए थे इतने बड़े बड़े जलसे करने के, मीनारे पाकिस्तान भरने के, अब मीनारे पाकिस्तान से एकदम रैली पे आ गए। मतलब चलो होता है ना कि आदमी ये सोचता है चलो इस ए स्टेप नहीं हुआ तो मैं बी पे आ जाऊं, चोर की लंगोटी सही है, डी पे आ गए। अच्छा, जहां तक मिसाक जमहूरियत का, मिसाक जमहूरियत नहीं था, वो गिव एंड टेक था। मन तोरा हाजी बगोयम, तू मोरा हाजी बगो। तुमने मेरे काले कारनामे पर पर्दा डालना है, मैंने तुम्हारे काले कारनामों पर पर्दा डालना है, ये मिसाक जमहूरियत था। चले वो भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ मिसाक जमहूरियत के? उन्होंने कहा मैं तुम्हें रोडों पे घसीटूंगा, ये चोर है, इसने करप्शन की है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहां गया मिसाक जमहूरियत? वो तो सिर्फ नाम पे था, बेनजीर साइन करके चली गई थी। उसके बाद क्या शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब के साथ के लिए कहा, और क्या फिर पीपल्स पार्टी ने, फिर बिलावल साहब ने क्या नवाज शरीफ साहब के लिए किया, और फिर आज माशाल्लाह किस तरह साथ साथ चल रहे हैं। मतलब मेरी तो आंखें कभी कभी यूं करने लगती हैं कि ये मैं, या अल्लाह, ये मैं वही देख रहा हूं कि मतलब ये इस तरह के एक दूसरे को कहने वाले आज एक दूसरे के बिल्कुल गिरबान, एक दूसरे के मतलब बगल में हाथ डाले हुए और गले में हाथ डाले हुए चले जा रहे हैं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। लेकिन एक बात है सर कि अगर इसी सूरत हाल के साथ आगे चलते रहे, हुकूमत के हवाले से ये बात हो रही है ना सर, लोग कह रहे हैं अगर मैं इन पे तनकीद करूंगा तो वहां पे हुकूमत पे भी तनकीद शुरू हो जाएगी कि हुकूमत ने माजी में जिनको चोर कहा, डाकू कहा, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, कराची की टारगेट किलर जमात कहा, रॉ का एजेंट कहा, उनको हुकूमत में साथ मिलाकर, तो सही मानों में ऑपोजिशन और हुकूमत का जो रवैया है वो मुनाफिकाना है। बिल्कुल, दोनों का मुनाफिकाना है। अच्छा, वो भी नहीं अपने डगर पे है, ये भी अपने डगर पे नहीं है। ठीक है, असल देखना चाहिए मुल्क की सूरत है। आइन की बालादस्ती के लिए किसने काम किया है? कौन सी जमात ने? मुझे बताएं, आइन की बालादस्ती होती तो आज सत्ती का कत्ल होता, इस तरह पुलिस करती। आइन की बालादस्ती होती तो इस तरह रैप्स होते, आइन की बालादस्ती होती इस तरह करप्शन होती, आइन की बालादस्ती होती इस तरह अफसरों का दीदारी के साथ जिस तरह वो अपना चल रहे करप्शन होती। आइन की बालादस्ती होती, कायदे आजम के कॉल के मुताबिक पाकिस्तान चलता, ना यहाँ पर रैप होता, ना यहाँ सत्ती का कत्ल होता, यहाँ गरीब आदमी घसीटा जाता, ना यहाँ गरीब आदमी नंगा फुटपाथ में सोता। आइन की बालादस्ती तो नहीं हुई। जो दावा कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। अगर ये कर रहे हैं तब भी गलत है, अगर ये कर रहे हैं तब भी गलत है। जिस दिन ये बालादस्ती हो गई मोहम्मद अली, उस दिन ये मुल्क वाकई रियासत मदीना बनेगा। ये रियासत मदीना बनने के लिए आइन काफी है हमारा। हयात खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। हयात भाई, सर हुकूमत से उम्मीदें चलें छोड़ दें सर, पुरानी बात हो गई, उम्मीदें हुकूमत से, ठीक है, मौजूदा दौर में बता दें सर, आप लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर कोई केस नहीं है, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता, उनके स्टेटमेंट को सामने रखकर बोल दिया जाए, तो मैंने जो बात इंट्रो में की वो मैं दोबारा आपसे सवाल की सूरत में कर लेता हूं कि महंगाई हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चोर चोर कह देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहम्मद अली आपका शुक्रिया जी कि आपने मौका दिया है, और आपके सवाल से पहले जो आपने सवाल किया है, इससे पहले पीडीएम के हवाले से बात हो रही थी। जी जी, मैं उस तरफ आता हूँ कि पीडीएम, आपने कहा कि वो बड़े शोर से उठे थे और एक वलवले से उठे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और हमारी हुकूमत को सिलेक्टेड हुकूमत कहते हैं जी। ये वही हुकूमत है, वही असम्बलिया है जिससे मौलाना सदारती इंतखाब लड़ते हैं। अगर वो जीत जाते तो ये ठीक, वो हार गए तो ये सिलेक्टेड जाली असम्बलिया है, और मौलाना का बेटा इसी असम्बली में बैठा है। अच्छा, वो
پہلے دن سے جب خان صاحب نے حلف اٹھایا اسمبلی کے فلور سے کھڑے ہو کے اس نے ایک بات بولی کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. اچھا پہلے دن سے خان صاحب کا یہی موقف تھا. الحمدللہ خان صاحب کوشش کر رہے ہیں, آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں, پورے پاکستان کو نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب کتنی محنت کر رہے ہیں. کس چیز پہ؟ ہر ایشوز پہ. ہر ایشوز پہ. میں آپ کو ایک مثال دوں, میں آپ کو ایک مثال دوں. احساس پروگرام, یہ اتنا بہترین پروگرام ہے, اتنا بڑا پروگرام ہے پاکستان میں. اس سے پہلے شیلٹرز ہوم آپ کا لے لو, اچھا کتنے بڑے پروگرام ہو رہے پاکستان میں. اچھا ہر حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, ایک قرضوں میں ڈوبی معیشت ملی ہے ان کو خان صاحب کو. خان صاحب اگر ماضی میں یہ کہتے تھے کہ اگر مہنگائی ہو جائے تو حکمران چور ہے, حکمران, اب نہیں ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے. اب اگر مہنگائی ہو جائے تو حکمران چور نہیں ہے. دیکھو مہنگائی کی وجہ ہو سکتی ہے. اچھا, اگر آپ کی معیشت نہیں 6,000 ارب سے اگر آپ کا قرضہ 30,000 ارب تک پہنچ جائے اور 30,000 ارب سے 42,000 ارب تک پہنچ جائے, سر اس وقت آپ کے جو پاس جو حکومت کی حالات ہیں, جو آپ جو ٹیکس آپ سالانہ اکٹھا کرتے ہیں پورے ملک سے, سر کیا حالات ہیں؟ اچھا خاصا ٹیکس آ رہا ہے, سب کچھ معیشت آپ لوگوں کے بقول صحیح چل رہی ہے نا سر, یا بقول آپ لوگوں کے حکومت نے چٹنی روٹی کھانا شروع کر دی ہے؟ سر آپ کے اندرونی قرضے, بیرونی قرضے, ہر طرف سے آپ کا ملک اچھا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. آپ کو کوئی امریکہ کی وہ معیشت نہیں ملی ہے. چلے ٹھیک ہے, میں معیشت کے اوپر بھی بات کروں گا, دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. معیشت کی اگر بات ہو جائے تو صحیح معنوں میں ان ماہر معاشیات کا ذکر ضرور کرنا چاہیے جس کا ذکر اپوزیشن میں بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا. ایک بریک کے بعد واپس آپ سے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. حیات خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہے. حیات بھائی, سر معیشت کے اوپر آپ نے بات کر لی نا, چلیں ٹھیک ہے. معیشت کے حوالے سے تو سر آپ لوگوں کی جو اس وقت دعوے ہیں وہ کتنے پازیٹیو ہیں وہ بھی مجھے بتا دیں, پھر میں آگے سوال کرتا ہوں. جی بالکل, معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. دیکھو محمد علی بھائی, جو آج سے پہلے جو معیشت تھی اور آج کی معیشت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, آپ کے فیصل آباد سے لے کر, آپ کی سیالکوٹ سے لے کر آپ کی جو فیکٹریاں بند تھی وہ آج الحمدللہ اس وقت ٹھیک پہ ہیں. آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. آپ کے اسٹاک ایکسچینج میں 33 ماہ کی بلند ترین سطح پہ چلے گئے ہیں. اچھا, آپ موڈی کیا کہہ رہے ہیں آج کہ پاکستان اس سال ایشیا میں انشاءاللہ ابھرے گا معیشت کے حوالے سے. اچھا, یہ آپ کے سامنے ہے کہ فیصل آباد میں الحمدللہ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کی اتنے آرڈرز ہیں, 4 سال 5 سال کے آرڈرز ہیں. بیسیکلی میں خود ایک بزنس کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہوں, میرا خود کام ہے بزنس کا. مجھے پتا ہے کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان کے جو لوکل کام ہے, جو پاکستان کے اندرونی کام ہے, وہ الحمدللہ بہترین ہے. لوگ خوش ہیں. بالکل کچھ مسئلے مسائل ہے ملک میں, ایک دم سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب یہ 70 سال معیشت ڈوبی رہی ہے, ایک دم سے خان صاحب سوئچ دبا کے معیشت کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک بات میں آپ کو کہوں محمد علی بھائی, ایک بات میں آپ کو کہوں, دعویٰ پورا نہیں ہو سکتا سر. میں ایک بات آپ کو کہوں, آپ کے سامنے ہے, کرونا کی وجہ سے امریکہ میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اچھا, ان کی معیشت نیچے جا رہی ہے. دنیا کی معیشت نیچے جا رہی ہے. اچھا, پوری دنیا میں کیا حالات ہے اس وقت. اور الحمدللہ اسی کرونا میں ہم نے کتنے لوگ بے روزگار ہیں پاکستان میں؟ بالکل مجھے پتا ہے. کتنے سر؟ بالکل مجھے پتا ہے. 75 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. کیا یہ پہلی بار ہوئے, آج ہوئے ہیں؟ اس سے پہلی بار ہی ہوئے. یہ پہلے دیکھو 75 لاکھ لوگوں کا مسئلہ پتہ ہے. اگر آپ ایک بات دیکھ 75 لاکھ خاندان. محمد علی بھائی, دنیا میں یہ نہیں ہوتا. اچھا, دنیا میں حکومتیں جو ہے نا وہ موقع دیتی ہیں, ان کے لیے فیسلٹیز پیدا کرتے ہیں. حکومت سب لوگوں کو تو نوکری پہ نہیں رکھ سکتی, نہ حکومت کے پاس اتنی نوکریاں ہوتی ہیں. حکومت کوشش میں لگی ہے الحمدللہ. آج آپ کو مزدور نہیں مل رہا. آپ فیصل آباد میں آپ کو لیبرز نہیں مل رہے, فیصل آباد میں آپ کو لیبرز نہیں مل رہے, سیالکوٹ میں آپ کو لیبرز نہیں مل رہے, چھوڑا ہوا ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہو رہا سر. سر آپ دیکھیں, آپ پاکستان کے حالات الحمدللہ اس وقت ہم نے 5 سال کے لیے اس حکومت کو, عوام نے اس کو الیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب بالکل بہترین جا رہے ہیں, ہماری حکومت بالکل بہترین جا رہی ہے.
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر یہ 5 سال یہ حکومت پوری کر گئی اور انشاءاللہ کرے گی, یہ پی ڈی ایم کو خطرہ اسی بات سے ہے کہ اگر اس حکومت نے 5 سال پورے کیے تو اس کے بعد ہمیں کبھی بھی موقع نہیں ملے گا. چلیں ٹھیک ہے. طاہر رضوی صاحب میں چاہوں گا اس پہ ذرا کامنٹ کرتے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں 5 سال پورے ہو گئے تو پھر اس کے بعد تو امریکہ والے یہاں نوکری کرنے آیا کریں گے. دیکھیں 5 سال 2.5 سال تو پورے ہو گئے ہیں نا, اس میں کیا ملا ہے, تو اس کے بعد آگے 2.5 سال میں کیا ہونا ہے. آپ نے خود ابھی کہا کہ 90 دن میں تو ریمانڈ بھی پورا نہیں ہوتا. بیسکلی میں کہہ رہا ہوں معیشت اچھی ہو گئی ہے, پھر لنگر خانے کیوں کھل رہے ہیں, معیشت اچھی ہو گئی ہے تو پھر یہ جو یہ سپورٹ پروگرام ہے, انصاف پروگرام, یہ کس کی نوبت کیوں آ رہی ہے. معیشت اچھی ہو گئی ہے تو پھر مجھے بتائیں فیصل آباد میں اگر سونا نکلنے لگا ہے ملوں سے تو کراچی کی جو فیکٹریز ہے ٹیکسٹائل پہ ان پہ کیوں لکھا ہوا ہے بھرتی بند ہے. چلیں ابھی کل کر لیں سروے, میرے بھائی چلیں دونوں ساتھ میں دکھاتا ہوں جو بڑے گروپ ہیں پاکستان کے ٹیکسٹائل کے بڑے گروپ, ان کی فیکٹریوں کے باہر لکھا ہے بھرتی بند ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے ٹیکسٹائل بوسٹ نہیں ہو رہی ہے. یہ سوشل میڈیا کا ونگ ہے, یہ ایک پبلسٹی ہے, یہ ایک طریقہ کار جو ہوتا ہے, جو طریقہ کار ان کا ہوتا تھا نا محمد علی, وہی ان کا بھی ہے کہ بس دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ. نیچے کچھ بھی نہیں ہے, اوپر کہتے ہیں بلڈنگ کھڑی ہے 22 منزلہ, وہاں پلاٹ بھی نہیں ہے, کہتے ہیں 22 منزلہ بلڈنگ ہو گئی. معیشت اگر آگے جا رہی ہے اس کے اثرات نظر آنے چاہیے نا. صحیح, غریب آدمی کیوں رہا ہے روٹی کے لیے. اچھا ابھی سنیں, اب اس وقت پریڈکشن یہ ہے کہ چینی 124 روپے کلو ہو جائے گی. اچھا, گنے کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے. ابھی شوگر ایسوسی ایشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہمیں 200 روپے کا گنا اگر ملے گا تو چینی کی قیمت ہوگی 85. اگر جیسے کہ جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو سلسلہ چل رہا ہے چینی کا, 300 روپے من ہو گیا تو 124 روپے کی چینی ہوگی. کہاں سے معیشت اچھی ہوتی ہے تو لوگوں کے کاروبار اچھے ہوتے ہیں, روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں. یہ جو کرائم ہوتی ہے نا, مر گئے پیسے نہیں ہے کھانے کو, لوگ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کراچی کی فیکٹریوں کے باہر چلیں, 100 200 300 لوگ روزانہ فیکٹری کے باہر ایسے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ بورڈ, جبکہ وہ بورڈ لگا ہوا ہے کافی دنوں سے کہ بھرتی بند ہے, اس کے باوجود بھی وہ فیکٹری پہ جا کے ویٹ کرتے ہیں روزانہ, شاید آج چانس مل جائے, شاید آج چانس مل جائے. کیسی معیشت اچھی ہو گئی مجھے بتائیں نا, تھوڑا سا کوئی پروف تو دینا اس کا. دیکھیں میں اگر حکومت سے سوال کروں تو حکومت والے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ امریکہ کو دیکھ لیں, اگر آپ لنڈن کو دیکھ لیں, اگر آپ دوسرے ممالک کو دیکھ لیں تو وہاں بے روزگاری بڑھ گئی ہے, وہاں کی معیشت بدحال ہے. جبکہ پاکستان کی معیشت نے تو وہ بوسٹ اپ پکڑا ہے کہ تو پاکستان پھر تو اچھا ہوا نا, یہاں تو کورونا بھی نہیں آیا. یہاں تو اچھا, یہاں تو وہاں تو انہوں نے تو 4 مہینے کا لاک ڈاؤن کیا ہے. اگر ان کی معیشت پہ فرق پڑا ہے, ان کے یہاں بے روزگاری ہوئی ہے تو دے آر ویری کانشیس اباؤٹ دی ہیلتھ. انہوں نے 4 مہینے سسٹم ہی لاک ڈاؤن کر دیا تھا. آپ نے تو یہ کہا تھا جب یہاں پر سخت کورونا چل رہا تھا, سخت, آپ نے کہا نہیں میں بند نہیں کروں گا, میں پاکستان بند نہیں کر سکتا, غریب مر جائے گا. آپ نے تو لاک ڈاؤن ہی نہیں کیا تھا. جنہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا ان کی معیشت ڈاؤن ہوئی. There is a reason. اگر جنہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا, جنہوں نے اس وقت بھی سسٹم کو چلایا تھا اور بقول ان کے کہ جی ہمارے یہاں اتنا زیادہ, ابھی جو سروے آیا ہے پاکستان نے, ابھی گورنمنٹ کے سروے کے مطابق انہوں نے بہت زیادہ ٹیکس کلیکشن کی ہے پچھلے کوارٹر میں, اپنے ہدف سے ابو کی ہے. اگر اپنے ہدف سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, where is the result, where is the jobs, where is the opportunities of the poor people? کچھ بھی نہیں ہے. لنگر خانے کھل رہے ہیں اور تیاریاں ہو رہی ہیں اور 24 ہزار روپے غریبوں کو دیے جائیں گے. میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں, ان کو دینے چاہیے, لیکن کچھ نظر آئے. چاند چڑھتا ہے محمد علی, دنیا دیکھتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا اپوزیشن چیختی رہے عمران خان نے کچھ نہیں کیا ہوگا نا تو پھر نظر آئے گا دیوار پہ. نہیں کیا ہے اس لیے یہ ساری کرائم ہو رہی ہے. اپوزیشن کیا کرے گی, وہ تو خود ہی اپنے کاموں سے ہی مرے ہوئے. چلیں ٹھیک ہے. میر سمد وہی صاحب, سر آپ لوگوں کو یہی مسئلہ ہے اگر 5 سال پورے کر گئے تو اگلے بار آپ لوگوں نے آنا ہی نہیں ہے. سر دیکھیں حیات بھائی نے یہاں کہا نا خان صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی محنت کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں جس طرح سے رضوی صاحب نے بتایا کہ خان صاحب نے جو محنتیں کی ہے وہ نظر آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. خان صاحب نے جو محنت کی ہے وہ بے روزگاری بڑھانے کی محنت کی ہے. اچھا. خان صاحب نے محنت کی ہے مہنگائی بڑھانے کی محنت کی ہے. خان صاحب نے محنت کی ہے تو مراد سعید جیسے نااہل اور نکھٹو لوگوں کو وزارت دینے میں محنت کی ہے. خان صاحب نے محنت کی ہے ملک کی GDP گروتھ کو 5.8 سے -0.19 پہ لے کر آئے. اچھا. یہ اگر خان صاحب کی 5 سال 2.5 سال کی اگر پرفارمنس ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے 2.5 سال یہ ملک میں قائم رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا. آپ کے پاس آپ کے اداروں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. اچھا. آج اگر ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف شور کر رہے ہیں, ہمارے پاس اگر اپوزیشن کا ایک نعرہ لے کر چل رہا ہے کہ ملک نہیں چل رہا ہے ان سے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے ڈرے ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملک کے لیے ڈرے ہوئے ہیں. اچھا. کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے یہ مسئلہ اس چیز کا ہے ہی نہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کوئی عوامی مفاد کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگ تو بات کر رہے ہیں کہ جی ابو کو بچا لو, اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو اگر لنڈن کا ٹکٹ دے دیا تو وہ پلٹ کے دیکھیں گے نہیں کتنا دھواں اڑ رہا ہے. میں دیکھیں کہنے کی باتیں ظاہر سی بات ہے, کوئی شخص اپنے مخالف کو کبھی نہیں کہہ سکتا وہ اچھا کہہ رہا ہے نا. اچھا.
آپ کے جتنے بھی پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے ہیں سب کے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تقرر سے کسی نے نہیں بولا کہ میرے ابو کو بچاؤ. اچھا. ہر کسی نے جو باتیں کی ہیں وہ کھل کے بول دیں مفاد کے لیے ہیں. میں اپنے ابو کو بچانے نکلا ہوں. جناب کھل کے بولنے کی بات نہیں ہے. آپ کسی نہ کسی اینگل سے کسی نہ کسی کو پکار رہے ہوتے ہو. اچھا. ہم نے کھلے عام یہ کہا ہے کہ ان سے ملک نہیں چل رہا. ہماری ملک کی معیشت کو برباد کیا ہے انہوں نے, کیونکہ آج کے دور میں آپ کی ڈیفینس آپ کی معیشت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا. آج آپ کے پاس تگڑا معیشت ہوگا تو دنیا کے سامنے آپ تگڑے رہو گے. اچھا. آپ روتے نہیں پھرے کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے کیسے نہیں. آپ نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے میں 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دوں گا. علی بھائی ابھی آپ نے اپنے خود کہا کہ 75 لوگوں کو بے روزگار کیا. کیا اس ملک کے اندر اس سے پہلے 75 لوگ بے روزگار ہوئے تھے اس طرح سے؟ 75 لاکھ لوگ. 75 لاکھ لوگ. تو آج 75 لاکھ لوگ اگر بے روزگار ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے قول فعل میں فرق ہے. اچھا. آپ نے جو کہا وہ آپ کا ناکام ہو گیا اس کو کرنے. ٹھیک ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس ملک کو پھر سے اسی معاشی اسٹرکچر پر لے کر آئے جو 2018 سے پہلے تھا. اچھا. ہم آپ سے کوئی تبدیلی والا پاکستان نہیں مانگتے. جی. ہم آپ سے سونے کے چمچ والا پاکستان نہیں مانگتے کہ آپ لوگوں کو سونے کے چمچ سے کھلاؤ. اچھا. آپ نے مدینے کی ریاست کی باتیں کی, کس طرح کا مدینے کی ریاست کو آپ یار وہ نام کو لیتے ہوئے بھی سر ماشاءاللہ اتنا بہترین تبرہ کر رہے ہیں آپ, لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا سر, آپ کا اور ان کا تو فرینڈلی میچ چل رہا ہے. ان کا آپ کا اور پی ٹی آئی والوں کا پیچھے کو پیپلز پارٹی کا فرینڈلی میچ چل رہا ہے. بالکل سر. کس اینگل سے بھائی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سر بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. بتائیں نا کس طرح سے فرینڈلی میچ چل رہا ہے. سر استعفوں کی بات ہوئی, اس کے بعد زرداری صاحب نے بھی ایک مطالبہ کیا تھا, اس کو دبا دیا گیا کہ میاں صاحب آ جائیں, ان کی نگرانی میں مارچ کریں گے. دیکھیں اس کے بعد پی ڈی ایم کے جس دن آپ کے ٹریکر چلے نا, اس کے بعد پی ڈی ایم کا قیادت آیا, ان لوگوں نے اس دن پورے میٹنگ کے بارے میں بریف کیا. لوگ تو کہتے ہیں کہ پس پردہ اور پاکستان تحریک انصاف والے اتنی تعریفیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والوں کی, میں سن کے حیران ہو جاتا ہوں. دیکھو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریفیں آج اعجاز شاہ کے منہ سے ہو رہی ہے نا. اچھا. تو یہ رب کی قدرت ہے اور یہ مقافات عمل ہے کہ آج وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے خلاف تھے پیپلز پارٹی کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہیں. اور فرشتوں کے اوپر نکل آئے آپ لوگ ہیں نا. جی نہیں جناب. جی. فرشتوں کے خلاف ہم نے جنگیں لڑی ہیں نا, جی جی, شاید کسی کی ضرورت بھی نہیں ہو سکتی. ہم نے کوڑے کھائے, ہم نے شہادتیں جلی ہیں. یہ نہیں کہہ کہ یہ فرشتوں کی پارٹی ہے, یہ فرشتوں کی پارٹی جنہوں نے ہر کسی کو بتایا کہ ہم کیا ہیں. لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ وہ ٹکٹ چلے نا, آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے فلاں کہا. اس کے بعد پی ڈی ایم کی پوری کیا تھا کہ باہر اس نے میڈیا کے پریس کانفرنس کی, پریس بریف چلا, اس پہ کیا چلا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آیا کہ نواز شریف کے پاکستان میں رہ قیادت کرے. نہیں چلا نا. جی. تو جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے میڈیا کے تھرو آتا ہے. تو مطلب ایسا کوئی ایم او یو سائن نہیں ہوا کہ آپ ہمیں سندھ میں نہیں چھیڑے, ہم آپ کو وفاق میں نہیں چھیڑیں گے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا. حیات بھائی کوئی کامنٹ؟ جی بالکل میں کامنٹ دینا چاہتا ہوں, اور ان کا میں کریڈٹ پیپلز پارٹی کو بالکل دینا چاہتا ہوں جو استعفوں کے لیے تیار تھے. اچھا, پیپلز پارٹی کیوں یہ قربانی دے؟ میں آپ کو میرا ایک جواب ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں قربانی دے. 1-2 ان الیکٹڈ لوگ جو الیکٹڈ نہیں ہوئے, الیکٹ لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کی سربراہی کر رہے ہیں. جی. اور پیپلز پارٹی سندھ کی بھی قربانی دے, سندھ گورنمنٹ کی. جی. اور سینٹ میں اگلے سینٹ الیکشن میں وہ دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے. ترجمانوں کی زبان بندی کرا دیں, وہ بھی الیکٹڈ نہیں ہے جو ان کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں. جی بالکل بالکل ان کی زبان بندی ہونی چاہیے. اور میں بالکل سمد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں بالکل ان کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بہت ہی ہوشیاری کا کام کیا ہے. جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ میدان میں لڑتی ہیں, عوام کے درمیان الیکشن لڑتی ہے, اور میں جو سامنے الیکشن ہو رہے ہیں انہی کی وجہ سے, پیپلز پارٹی کی وجہ سے وہ لوگ آج دوبارہ الیکشن کے لیے تیار ہو گئی. بس میں اتنا کمنٹ کروں گا. اچھا, لیکن صحیح معنوں میں سر جو باتیں اس وقت طاہر بھائی نے کی یا سمد بھائی نے کی, دم تو ہے ان باتوں کے اندر. سر کوئی جواب دینا پسند کریں گے اس کے حوالے سے کہ اگر خان صاحب کی بات کر لیں تو سر 2.5 سال ویسے ہی گزر گئے, 2.5 سال بھی جلدی میں گزر جائیں گے, نہ وہ اردوغان بن چکے ہیں اور نہ ہی وہ خمینی بن سکے. جی یہ تو دیکھنے کہ عوام کیا فیصلہ سناتی ہے 5 سال بعد, یہ تو انشاءاللہ نظر آئے گا. اچھا میں آپ کو یہ اسی کا مثال دوں, میں آپ کو ایک مثال دوں. جب خیبر پختونخوا میں ہمیں حکومت ملی تھی تو 2.5 سال کے بعد لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی, آج کے بعد ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. جب 5 سال پورے ہوئے تو الحمدللہ تو 2.5 سال میں بڑا خزانہ مل گیا یا آپ لوگوں نے علاء الدین کا چراغ رگڑ دیا؟ بالکل, یہ دیکھو 5 سال جب ملیں گے, ابھی ہم نے جو پوٹے ادارے تھے جو کرائسس میں چل رہے تھے, الحمدللہ ان کو بیچنے کا فیصلہ کیا. نہیں کیوں بیچیں گے, انشاءاللہ ان کو بنانے کی کوشش کریں گے. 5,000 ملازمین کو فارغ کرنے کے بعد انشاءاللہ نوکریاں بھی دیں گے جو خان صاحب
صاحب نے وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ گھر بھی بنا کے دیں گے انشاءاللہ 5 سال بعد جتنے انشاءاللہ ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں بشمول آپ کے 5 سال بعد ذرا بشمول آپ کے جتنے ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں سر وہ یہی بولتے ہیں نوکریاں دیں گے جبکہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر پرائم منسٹر کا یہ سٹیٹمنٹ ہے سر تو پھر صحیح معنوں میں آگے سمندر ہی رہ جاتا ہے کود جائیں سارے جائے گی اس میں پھر نہیں الحمدللہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جو صحیح راستے پہ چلا ہے انشاءاللہ یہ بڑھے گا بھی پاکستان اور یہ دنیا ان کی مثال دے رہی ہے آپ کے سامنے موڈیز ہے اور آپ کے سٹاک ایکسچینج ہے الحمدللہ ہر چیز پوزیٹیو وے میں جا رہی ہے انشاءاللہ پاکستان بدلے گا چلیں ٹھیک ہے پوزیٹیو وے میں چیزیں جا رہی ہیں ہم چلتے ہیں بریک کی طرف اور بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ویلکم ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے طاہر بھائی سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پٹری بچھی ہوئی ہے ٹرین اس پہ جا رہی ہے اور انشاءاللہ پوزیٹیو سمت میں ہی جائے گی تو پوزیٹیو سمت میں جا رہی ہے تو پھر ابھی انہوں نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا ایک سوائے بس کے باقی تو سارے ہی بے بس ہیں اور کیا ہوا مجھے بتائیں وہاں پر بیوروکریسی میں ریفارم آیا ہے کرپشن ختم ہوئی ہے سوائے بس کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہیں آ رہی باقی عوام بالکل بے بس ہے وہاں کا سسٹم پورا بے بس ہے چلے میں کہتا ہوں طاہر بھائی اگر خیبر پختونخوا کی عوام کی بات کر لی جائے نا خیبر پختونخوا کی عوام جو ڈیلیور وہاں کرتا ہے اس کو حکومت دیتی ہے جو نہیں کرتا اس کو نہیں دیتی یہ ہمیشہ سے کے پی کے کی عوام کا ریکارڈ رہا ہے تو کیا پہلے ڈیلیور کیا گیا تھا جو دوبارہ پی ٹی آئی کو حکومت دے دی گئی دیکھیں پہلے کیا ڈیلیور کیا تھا پہلے یہ تھا کہ بھائی ہمارے پاس مرکز میں حکومت نہیں ہے مرکز میں حکومت نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ایک سافٹ کارنر مل گیا تھا کہ جی دیکھیں ہمارے پاس مرکز ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن مرکزی حکومت جو وہ کوآپریٹ نہیں کرتی ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے منصوبے رک جاتے ہیں اب کیا ہے مرکز بھی آپ کے پاس ہے صوبہ بھی آپ کے پاس ہے آلریڈی آپ اس صوبے میں کام کر رہے تھے آپ کو اس کی ساری میکینزم اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا ہمیں تو آگے پتہ چلا کہ کیا ہوا معیشت ایسی ہے آپ 5 سال ایک صوبے میں رہے 2.5 سال یہ 7.5 سال ہو گئے 7.5 سال میں آپ کو پتہ نہیں چلا تھا اس صوبے میں تو کچھ نظر آنا چاہیے تھا میں صرف آپ مجھے بتا دیں میرے بھائی بیٹھے ہوئے خیبر پختونخوا میں کرپشن ختم ہو گئی خیبر پختونخوا میں جو بیوروکریسی کا جو ایک پیٹرن تھا وہ ختم ہو گیا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا وہ عوام کی خدمت کے لیے کرنے والا ادارہ ختم ہو گیا سیکریٹری کا دروازہ عوام کی خدمت کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے ڈپٹی سیکریٹری عوام کی خدمت کے لیے موجود ہوتا ہے کوئی ایسا سیل ہے جہاں پر ایک غریب جائے اور غریب جا کے اپنی کوئی درخواست دے یا اپنا کوئی ایسا درد بیان کرے اس کی مدد کے لیے لوگ آ جائیں سب وہی سسٹم ہے صحت انصاف کارڈ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وہاں پہ اس کے علاوہ کیا ہے سر ابھی آپ نے کہا نا بس سے اور پھر سارے بے بس ہاں تو بس صحت انصاف کارڈ ہے وہ اچھا کتنے لوگ اس کارڈ کو مجھے بتائیں جب بندہ پہلے اس کو روٹی چاہیے ہوتی ہے کتنا بیماری کتنی ہوتی ہے بیماری سب سے پہلے آپ کو چاہیے بجلی آپ کو چاہیے گیس آپ کو چاہیے سر چھپانے کی جگہ آپ کو چاہیے روزگار اس کے بعد ٹھیک ہے صحت کا بالکل ایک پرائرٹی ہوتی ہے ہونی چاہیے لیکن کیا صحت کارڈ کھائے گا جب اس کے پاس روٹی نہیں ہوگی تو وہ صحت کارڈ کھائے گا یا وہ روٹی نہیں ہوگی تو وہ ڈسپرین جا کے خریدے گا کہ چلو آج ڈسپرین کھا کے میں پانی پی کے سو جاتا ہوں یا اس کے پاس اگر روٹی نہیں ہوگی تو وہ جائے گا اور بھوک مارنے والی دوا لے گا سر یہ نہیں ہے معیشت اس طرح نہیں کھڑی ہوتی عوام کی بہبود اس طرح نہیں ہوتی جس طرح آپ کر رہے ہیں عوام کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ نظر آتے ہیں وہ چمکتے ہیں عوام ان کے لیے خود کھڑی ہوتی ہے آج تک کیوں نہیں عوام کھڑی ہو رہی ہے کسی کے لیے ان کے لیے یا ان کے لیے عوام ان کے لیے کیوں نہیں کھڑی ہو رہی کسی کے لیے نہیں کھڑی ہو رہی اس لیے کہ کسی نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اچھا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا نہیں کسی نے کچھ نہیں کیا سب آتے ہیں اپنے میں وزیر اعظم صاحب پہ کوئی رائے نہیں دوں گا لیکن جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں کوئی شوگر والا ہے کوئی ٹیکسٹائل والا ہے ٹیکسٹائل پہ اتنی مہربانی ہے نا ٹیکسٹائل پہ تو اتنی مہربانی ہو گئی ہے ایسا لگ رہا ہے کنسٹرکشن پہ بھی ہے ویسے کنسٹرکشن پہ ہے لیکن کتنے لوگ وہاں ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ان کے سرکل میں ہوتا کیا ہے وہ دوسروں سے تو کسی سے ملتے نہیں ہیں جو صحافی بلائے جاتے ہیں جو سوشل میڈیا والے بلائے جاتے ہیں وہ بھی کہ کوئی ایسا کوئی مرچے والا سوال نہ کر دے لوگوں کو محدود اگر آپ جب تک کھل کے سنیں گے نہیں کسی کی آپ کا فیڈ بیک کیسے آئے گا اگر آپ کا فیڈ بیک آتا تو کبھی بھی یہ سچویشن نہیں ہوتی آپ سنتے نہیں ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے بالکل یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے پہ قائم رہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے مگر وہ سنیں ضرور کہ کیا میں کہہ رہا ہوں کیا محمد علی کہہ رہا ہوں چلیں ٹھیک ہے سر کوئی جواب دینا پسند کریں گے جی بالکل سر قابل قدر ہے اس نے کہا کہ ایک بس کے علاوہ کیا دیا ہے اور آپ نے بہترین کہا کہ صحت انصاف کارڈ دیا ہے اور پاکستان انہوں نے بھی بہترین کہا کہ صحت انصاف کارڈ بھوک لگنے پہ کھا نہیں سکتے سر آپ ایک عام فیملی کی بات کریں جس گھر میں ایک بیماری ہوتی ہے ان غریب گھرانوں میں آپ ان کے حالات دیکھو وہ قرض دلے ڈوب جاتے ہیں دب جاتے ہیں اچھا اس کو بھی دیکھیں نا جس گھر میں روٹی نہیں ہوتی سر بالکل دیکھ رہے ہیں بیماری تو ہوتی ہے سر 10 لاکھ روپے اگر ایک غریب خاندان اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے فیملیز کو مل رہے ہیں
اور سر کے علم میں میں لانا چاہ رہا ہوں کہ اعلان ہوا کہ پورے خیبر پختونخوا کو صحت انصاف کارڈ ملیں گے. اور ان کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ان کی بڑی وجہ یہ ہے پاکستان کو کب ملیں گے؟ انشاءاللہ ملیں گے. اچھا سندھ گورنمنٹ کو یہ آفر کی ہے وفاق نے کہ 60% ہم افورڈ کریں گے، 40% آپ کریں. تو ہم سندھ میں بھی ان کو اناؤنس کرتے ہیں. پنجاب کے تقریباً 30 سے 40% اسلام میں یہ بات ہو گئی نا. ذرا یہ بھی بتا دیں نا جو آپ احساس پروگرام کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے سر؟ جی سر، کس کے حوالے سے؟ احساس پروگرام کے حوالے سے. احساس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں پورے پاکستان میں ہم خود احساس پروگرام کے جو جگہ ہیں وہ ہم وزٹ کر رہے ہیں، لوگوں میں خود کرا رہا ہوں. اچھا. رجسٹریشن کرا رہا ہوں. انشاءاللہ ان کے لیے بڑی پلاننگ بن رہی ہے کہ انشاءاللہ احساس پروگرام میں کتنے مل رہے ہیں سر؟ جی سر، کتنی رقم ادا کی جا رہی ہے؟ جی سر، یہ صرف رقم نہیں ہے، وہ تو 12,000 روپے پہلے دیے اور جن لوگوں کو ملے ہیں. سر یہ صرف 12,000 کی بات نہیں ہے، صرف یہ احساس پروگرام صرف کیش دینے کی بات نہیں ہے. احساس پروگرام ایک بہت بڑا پروگرام ہے. اس میں جو دیسی علاقے ہیں، جو گاؤں کے علاقے ہیں، انشاءاللہ ان کو مویشیاں پرووائڈ کیا جائیں گے. اس میں بہت سے صحت کے حوالے سے ہیں. اور وہ خود روٹی نہیں کھا پا رہا، وہ مویشیوں کو چارہ کہاں سے ڈالے گا؟ آپ نے ابھی کہا کہ نا کہ 12,000 روپے دے رہے ہیں، کم سے کم دے تو رہے ہیں نا سر. 12,000 میں کیا کیا پورا ہو جائے گا سر؟ یہ بتاتے ہیں آپ مجھے. 12,000 میں وہ راشن پورا کر دے، 12,000 میں وہ اپنے بچوں کی فیسیں دے دے، 12,000 میں مکان کا کرایہ دے دے. اور سر اس میں تعلیم بھی ہے. احساس پروگرام میں صرف 12,000 روپے نہیں چل سکتا. اس میں ڈپلوما ہے، اس میں غریب بچوں کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ. یہ پورا ایک سسٹم پاکستان لیول پہ بن رہا ہے. اس میں کوئی حیات جائے گا تو اس کا کام ہوگا، بائی جائے گا تو اس کا کام نہیں ہو رہا. یہ نادرا کے تھرو ہو رہا ہے. یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. تو اس میں بنانے میں، اس میں ان کی پالیسی بنانے میں ٹائم لگے گا. ابھی لوگوں کی رجسٹریشن ہو رہی ہے. یہ انشاءاللہ انقلاب لے کے آئے گا احساس پروگرام. اچھا چلے ٹھیک ہے. سمد بھائی وہ انقلاب کے چکر میں اور آپ لوگ احتجاج کے چکر میں، کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان کی انقلاب سے نہیں ڈر رہے ہیں، ہم اس ملک کے حالات سے ڈر رہے ہیں کہ اس ملک کو اگر یہ یہاں پر لے کے گئے تو اس کے بعد ہم میں سے کسی کے پاس یہ ملک آئے تو چل نہیں پائے گا. اچھا بھائی جان، بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے یہ کہا کہ کرپشن ختم ہوا اے پی کے اندر. ٹھیک ہے، دیکھو بیٹھ کر یہاں بہت ساری باتیں میں اور آپ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سر کم از کم دعویٰ تو کر رہے ہیں. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ سندھ میں کرپشن ختم ہو گئی. سر دعویٰ کرنا، دیکھو ہم نہیں کریں گے دعویٰ. جو کام تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا نہیں ہوئی ہے، وہ کم از کم دعویٰ تو کر رہے ہیں. کیا فائدہ پھر بڑھ گئی ہے ہر جگہ. بھائی آپ مجھے بتاؤ جو دعوے انہوں نے کیے وہ پورے کیے؟ اچھا جو دعویٰ کرے وہ دعویٰ پورے نہیں کرے. اچھا آپ نے جو کیے کر دیے پورے الحمدللہ. جو دعوے پیپلز پارٹی نے کیے ہیں اپنے مشروع کے اندر، مثال کے طور پہ کون سا مشروع کا پوائنٹ لے کر پیپلز پارٹی نے پورے نہیں کیا؟ بتاؤ مجھے کوئی پوائنٹ جو پیپلز پارٹی. سر آپ بتائیں گے نا سر، مجھے بتانا ہے. میں وہاں کے بیٹھ جاتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں. پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ملک کے اندر آئین کو پھر سے اس شکل میں بحال کریں گے. 18ویں ترمیم کی صورت میں ملک میں بحال ہوا آئین. اس صورت میں اس کے اندر سے تمام شکیں نکال دی گئی جو امرت کے دور میں ہوئے تھے. اچھا پیپلز پارٹی نے انڈسٹریل ریفارمز یہاں لے کر آیا. جی پیپلز پارٹی نے اس ملک کے اندر لوگوں کو پاسپورٹ دیا. جو آج عمران خان کہہ رہے ہیں نا اربوں ڈالر باہر سے میرے پاس آ رہے ہیں، اور میرے بھائی ان کو بھیجنے والا پیپلز پارٹی کے دور حکومت تھا. اچھا پیپلز پارٹی نے بہت سارے اپنے وعدے پورے کیے میرے بھائی، جو کہا ہے. اچھا سندھ میں ٹھیک ہے. ہاں سندھ میں پورے پاکستان میں جب ہوا تو سندھ پاکستان کیسے ہے بھائی جان؟ نہیں سندھ کے اندر بتائیں نا سر. سندھ میں تو پچھلے 12 سال سے حکومت. بھائی آپ مجھے بتاؤ سندھ کے اندر صحت کے اوپر ہم نے کام کرنے کا کہا تھا. جی تبھی تینوں اسپتال وفاق نے اپنے انڈر میں لے لیے. کون سے ہسپتال؟ 3 اسپتال لے لیا سر. چلڈرن اسپتال لے لیا، NICVD لے لیا، نوٹیفیکیشن نکل گیا. نکل گیا نا. اچھا چلے دیکھیں دعوے کی بات نہیں کرتا ہوں. اچھا بینظیر ٹراما سینٹر برابر میں آپ چلے جائیں، کیمرہ لے کر جائے. اگر آغا خان کے لیول کا علاج وہاں نہیں ہو رہا ہو تو میرا نام بدل دینا. اچھا NICVD آپ چلے جائیں. نہیں چھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نام بدل دینا. میں کیمرہ لے کے جاتا ہوں، کچھ چیز دکھے گی تو بڑی بڑی سزا بتائیں نا سر. جو سزا آپ منتخب کریں. اگر ٹراما سینٹر کے اندر نام میں کیا اخبار ہے، نام دے دیں گے. نہیں بے نظیر ٹراما سینٹر کے اندر آغا خان کے لیول کا صفائی ستھرائی کام اور وداؤٹ اینی سورس آپ کو اگر وہاں نہیں ملا جی تو آپ جو جرم بولو گے میں بھرنے کو تیار ہوں. لیکن ہاں یہ بھی آپ کہہ دیں اگر وہاں ہوا تو آپ تسلیم کر کے پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر انقلاب میں سر خراج تحسین پیش کروں گا بغیر مائک کے کھڑے ہو کے سلام کروں گا آگے. اچھا سنیں، اس کے علاوہ دوسری بات بھائی نے کہا کہ کرپشن وہاں ختم ہوا ہے. اچھا تو بھائی اگر کرپشن ختم ہوا تو آپ کے تقریباً 4 وہاں پہ سٹنگ وزراء کے اوپر نیب میں کیسز تھے، بند کیوں کر دیے؟ معلوم جب کا کیس آپ کے آج کے وزیر دفاع ہے اس کے اوپر تھا، وہ کیوں بند کر دیے؟ میں ان سے پوچھ لوں گا نا سر. آپ سندھ کا مجھے بتا دیں، میں خیبر پختونخوا کا ان سے سر. نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ انقلاب لایا. میں ان سے پوچھ سکتا ہوں، میرا رائٹ ہے یہ. اچھا آپ کے وہاں پہ عاطف خان وزیر ہے، اس کے اوپر کرپشن کیسز ہیں. ٹھیک ہے. محمود خان جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے اس کے اوپر کرپشن کیسز ہیں. اچھا. آپ کے سابقہ وہ عاصم حسین صاحب پہ کرپشن کیسز ہیں، عدی فریال تالپور پہ کرپشن کیسز ہیں، منظور قادر کاکا پہ ہیں، اویس مظفر ٹپی پہ ہیں، شرجیل انعام میمن پہ ہیں، آصف علی زرداری پہ ہیں. اب میں کتنے نام لیتا چلوں سر، سانس پھول جائے گی. سنیں جی پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں بننے والے یا اپنے دور میں کسی کے کیسز کو بند کروایا نیب سے؟ کروایا؟ تو سر یہ کیسز تو اس دور میں چل رہے ہیں نا.
پچھلے دور میں ہوتے بند کرا دیتے, کیا فرق پڑتا؟ نہیں سر دیکھیں بات وہ نہیں بند کرانے کی, بات یہ ہے کہ انہوں نے نہیں, زرداری صاحب کا جو رویہ ہوتا تھا کہ موجودہ چیئرمین نیب کی اوقات ہے کہ مجھے گرفتار کریں, اسی چیئرمین نیب نے وکٹ لے لی تھی زرداری صاحب کی. بات یہ ہے کہ بہت دفعہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آپ دیتے ہیں, یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, دیکھ اس میں یہ تو دھمکی آمیز رویہ ہے سر. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے جس کانٹیکسٹ میں وہاں پہ جو الفاظ ادا کیے چیئرمین نیب کے کسی بھی بیان کے ریویو میں بیان کیے, ٹھیک ہے, وہ اس کے کانٹیکسٹ اس زمانے کے تھے. اچھا, اس کے بعد سر اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے. سر پاکستان کے نہیں میاں محمد نواز شریف اس حکومت نہیں سر, پرائم منسٹر صاحب عمران احمد خان نہیں سر حامد میر صاحب کا انٹرویو تھا, اس پہ سر میں شرط نہیں لگا سکتا, آن ایئر بیٹھ کے ورنہ میں لگا لیتا. چلے آگے بڑھیں. چلے خیر, دیکھیں بات یہ میرے بھائی, بات یہ ہے کہ دعوے کرنا اور عملاً ثابت کرنا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اچھا, پاکستان کی معیشت کا دار و مدار آپ کے ایگریکلچر پر ہے, ٹھیک ہے. میرا سوال یہ بنتا ہے بھائی سے کہ ایگریکلچر کے اندر آپ کون سا ریفارم لے کر آئے؟ اچھا, جو یوریا اور ڈی اے پی کے اندر سبسڈی, صنعت کی بات کر رہے ہیں, تجارت کی بات کر رہے ہیں, معیشت کی بات کر رہے ہیں. بالکل, معاشی ہب تو کراچی ہے سر آپ کا زرعی, اور جو حال آپ لوگوں نے کر دیا کراچی کا وہ آپ کے بھی سامنے, میرے بھی سامنے. آپ کے ملک کا سب سے بڑا جو معیشت کا دار و مدار ہے وہ ایگریکلچر پر ہے. اچھا, ٹھیک ہے آپ جی. اس ملک کے اندر ایگریکلچر کے اندر 2.5 سال کے اندر کوئی ایک پالیسی بتایا جو انہوں نے دی ہے. اچھا, آپ کا یوریا, آپ کا ڈی اے پی جس کے اوپر سبسڈی دیا جاتا تھا, جی, آج وہ کہاں پہنچا ہے؟ ان کے ریٹ آسمانوں کو پہنچ چکے ہیں. آج کے زمیندار, آپ مجھے بتاؤ, میں گنا کاشت کرتا ہوں, میں خود زمیندار ہوں جی, اگر میں مرچ کاشت کرتا ہوں, میں پیاز کاشت کرتا ہوں, اس کاشت کے اندر مجھے وہ کل 500 روپے من پڑتا تھا اور آج 1000 روپے من پڑ رہا ہے, تو میں کس پہ بیچوں گا؟ اچھا, 1000 روپے میں بیچوں گا نا. صحیح. تو اس کا ڈائریکٹ جو معیشت کے اوپر اثر پڑے گا اس غریب کے جیب پہ پڑے گا جو خریداری کرتا ہے. اچھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ موڈیز کی رپورٹ کو چھوڑے, جی, میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں, میں اور یہ دونوں سوراب گوٹ کے رہنے والے ہیں, ٹھیک ہے, چلو سوراب گوٹ, مچھر کالونی, جھنجار گوٹ, جانور بروئی گوٹ, لوگوں سے مال کر کے پوچھو کہ آپ کے موڈیز کی رپورٹ نے ان کو دیا کیا ہے. لوگ تباہی کے دہانے پر ہیں, ہم کہتے ہیں موڈیز ہمارے کو اچھے کہہ رہے ہیں تو ہم اچھے ہیں. اچھا بھائی, موڈیز سے نکل جائیں, خام خیالی سے نکل جائیں, عملاً گراؤنڈ پہ آئیں. اچھا, اگر آپ کے دور میں اچھے کام ہوئے ہیں تو آنے والے وقتوں میں لوگ آپ کو کہیں گے آپ نے اچھا کیے, لیکن آج جو حالات ملک کے اندر آپ نے بنائے ہیں اس گورنمنٹ نے وہ اچھے نہیں ہیں. لوگ آپ سے نالا ہیں, آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا. بصورت دیگر یہ ہے کہ ملک خطرے میں. چلے ٹھیک ہے, طاہر بھائی سر. جی, میں کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سمت بھائی نے بڑا اچھا وہ کیا کہ ہمارے علاقوں کے نام لیے, جنجار گوٹ, مچھر کالونی, جونیجو کالونی. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اس میں سندھ گورنمنٹ نے بڑے کام کیے, ان سے سوال بنتا ہے میرا کہ وہاں پر کوئی سرکاری اسپتال ہیں جہاں کوئی اپنے بچوں کے علاج کرا سکے, وہاں کے اسکول کے حالات کیا ہیں؟ اور وہ کراچی جیسے شہر میں جو پورے ملک کو چلانے والا شہر ہے, ان کی سڑکوں کے کیا حالات ہیں, ان کی سیوریج کے کیا حالات ہیں. میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں, یہ خود وہاں رہنے والے بندے ہیں. اچھا ہوا کہ اس نے اپنے علاقے کے حوالے سے بات کی ہے, مجھے تو بڑی خوشی ہوئی, مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. سر ایک منٹ, آپ نے بات کی, میں نے خاموشی سے سنا. آپ نے بڑے اچھے انداز سے بات کی کہ موڈیز کو چھوڑے یہ وہ. کیا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے 12 سال سے؟ اچھا, کیا کیا اس نے سندھ میں؟ تھر میں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے, صحیح ہے, اور کتوں کے انجیکشن نہیں مل رہے ہیں, کتوں کے کاٹنے سے سندھ میں لوگ مر رہے ہیں. اچھا, اور یہ بڑے دعوے سے کہہ رہے کہ سندھ میں ہم نے یہ کیا وہ کیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا, چلیں آپ چلیں ٹھیک ہے. طاہر بھائی کنکلوڈ کر دیں سر, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں, تو آپ نے کہا دونوں سائڈ پہ کیسز ہیں کرپشن کے, ان کے بھی اور ان کے بھی. ان کے تو کرپشن کے کیسز ابھی آنے شروع ہیں 2-2.5 سال سے, ٹھیک ہے. ان کے والے تو 10 سال سے چل رہے ہیں, صحیح ہے. اور اگر کرپشن کیسز نہیں, سر ہمارے تو گننے چنے نام ہے نا, ہمارے سر کم کرپشن کیسز ختم ہوئے. انہوں نے انارو لیا, اور یہ اب ان کو یہ بھی خاموش ضرورت پڑنے والی ہے مستقبل گھڑی میں, مل رہا ہے. اچھا, سر آپ نے تو گننے چنے نام بتایا نا, آپ نے گننے چنے نام بتایا, فلانا فلانا. میں عرض کروں, ان کے تو نام لسٹ پڑھتے پڑھتے صبح ہو جائے گی کہ کتنے لوگوں کے نام ہیں کرپشن. میں آپ دونوں سے جان کی امان ہوں, اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے انارو لیا کیسے تھا؟ اچھا, اس ادارے کا نام بتاؤ نا. چلیں ٹھیک ہے, انہوں نے بھی انارو لے لیا, طاہر بھائی یہ کہہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سمت بروئی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے, حیات خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور طاہر رضوی صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگر پی ڈی ایم کے ڈرامے کی بات کر لی جائے یا حکومتی پالیسیوں کی بات کر لی جائے, دم خم نہیں ہے, پلر گر چکے ہیں, اور شاید